صلی اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر طریقت سبحان اللہ. فخر السادات سبحان اللہ. قبلہ پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب قادمی حنفی القادری، سبحان جمیع یاران طریقت، اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا دو جہاں رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم اس بابرکت بابکار عشق مصطفیٰ کی چاشنی سے لبرے محفل 11ویں شریف کی نورانی گھڑیوں میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور یہی پاکیزہ لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے. آج مختصر سے وقت میں جس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونے کی بشارت کر رہا ہوں وہ نہایت سمجھنے اور دل میں جگہ دینے کے قابل ہے. آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نسبت کی برکت کیا ہوتی ہے، نسبت کی فضیلت کیا ہے، اور نسبت سے کیا کیا برکتیں میسر آتی ہیں. ایک مثال سے بات کو شروع کروں گا کہ مثال دے کر مشکل بات کو آسان کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جگہ جگہ مثالوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر مجھے بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینا پڑے تو میں دے دوں. دیہاتوں کے اندر ظاہر ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی مکان بنتے ہیں تو آپ کسی بٹھے سے اینٹیں خریدنے جائیں، یہ مثال ہے اور اسی سے میری گفتگو کا آغاز ہوگا. اب جو اینٹیں بنائی جاتی ہیں وہ کس شے کی بنتی ہیں؟ بولیے نا، ایتھے پتھر دی ادری بنتی ہیں، پھر بولے آپ کس چیز سے بنتی ہیں؟ مٹی سے. اب مٹی بھی ایک جگہ سے لی گئی،
मट्टी एक जगह से ली गई, जिसमें ईंटों का डिजाइन तैयार होता है उसे हमारे उधर इलाके में तो सच्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच्चा। उसमें वो मट्टी डालते जाते हैं और ईंटें तैयार होती जाती हैं। वो ईंटों को शक्ल देने वाला सच्चा भी एक, ईंटों को शक्ल देने वाला, याद रखिए, सच्चा भी। और भट्ठे के अंदर आग जलाई जाती है, वो आग भी एक। जिस भट्ठे के अंदर वो ईंटें तपा कर ईंटें तैयार की जाती हैं, वो भट्ठा भी एक। तवज्जो है? बड़ी दूर ले जाऊंगा अगर आप मेरे साथ रहे तो, वरना 2 किलोमीटर पीछे रह जाएंगे। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। हर शय एक। अब आप रेहड़ी लेकर भट्ठे पे पहुंचे कि जनाब मुझे 1000 ईंट चाहिए। कितनी? हालांकि 1000 लेता, लेकिन चूंकि मेरी मिसाल है, हकीकत नहीं, मिसाल। आप 1000 ईंट एक रेड़े पर खरीद के लाए, एक ट्राली पर 1000 ईंट खरीद कर ले आए। पूरी तवज्जो चाहता हूं। उनमें से 500 ईंटें आपने वॉशरूम में लगा दी। कितनी? 500 ईंटें आपने वॉशरूम में लगा दी और 500 ईंटें उनमें से आपने मस्जिद के सिर में लगा दी। मैं तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। जमीन भी एक, या फिर गर्दान शुरू इस वक्त, ये गर्दान है। जमीन भी एक, मट्टी भी, सच्चा भी। जिस भट्ठे में ईंटें पकाई गई वो भट्ठा भी, जिस सवारी पे लाद के लाए वो सवारी भी एक। अब 500 लग गई वॉशरूम में, 500 लगा दी मस्जिद के सिर में। आखिर वो वजह क्या है कि वॉशरूम में जूते उतार के जाना मना है? नहीं समझे आप मेरी बात? वॉशरूम के अंदर जूते, हाँ ये मना है। जूते उतार कर वॉशरूम में जाना मना है, और मस्जिद में जूते पहन के जाना मना है। बारी ताला हिकमत समझा दे, जब जमीन एक थी, जब मट्टी को बोया गया था तो मट्टी एक थी, जिस सच्चे में बनाई गई थी वो सच्चा एक था, ते पैसे भी हिक्को जेब भी निकले। कोई तवज्जो है नहीं है? एक रेड़े ट्राली पे लाद कर लाई। अब ये फर्क क्यों आया कि उधर जूते उतार के नहीं जाना और इधर जूते पहन के नहीं जाना? अल्लाह ने अपने हर काम की हिकमत और मिसाल इसी जहान में रख दी है। फरमाया अब तुम तलाश करो कि जिधर जूते पहन के जाना है वो ईंटें तो पाक थी पर निस्बत पलीद जगह की मिल गई। वो मट्टी भी साफ थी, वो सच्चा भी साफ था, वो आग भी पलीद नहीं थी, वो भट्ठा भी पलीद नहीं था। आपके पैसे भी हक हलाल के थे, खरीद के लाए। 500 ईंटों को निस्बत नापाक की मिली, अब वो पाक होकर नापाक हो गई, और जिनको निस्बत मेरे घर से हो गई, जिनका ताल्लुक मस्जिद के सहन से हो गया, फरमाया खबरदार जूते पहन के नहीं जाना। अब तुमने सच्चे को नहीं देखना, अब तुमने मट्टी को नहीं देखना, अब तुमने रेडी को नहीं देखना जिस पे लाद के लाए थे। अब निस्बत देखो ये घर किसका है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिसके घर से मट्टी की बनाई हुई ईंट को निस्बत हो जाए वो ऐसी पाकीदा हो जाती है कि जूते उतारने पड़ते हैं। जिस बंदा मोमिन को रब से निस्बत हो जाए उसका आलम क्या है? कोई बात की समझ आई कि नहीं आई? एक बात और सुन लीजिए, मैं सिर्फ अहले सुन्नत की बात नहीं करता। दुनिया के अंदर मुसलमान कहलाने वाले जितने मसालिक हैं, मेरा जुमला समझे आप? सिर्फ अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं, हर मसलक वाले का ये अकीदा है
کہ وہ قبر مصطفیٰ جہاں آج میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا، باقی جہان کو چھوڑیے، جہان تو شے ہی کوئی نہیں، بے شک کل مسالے کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جہاں آج میرے رسول آرام کر رہے ہیں، وہ خدا کے کعبے سے بھی اعلیٰ ہے اور خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ بے شک وہ ٹکڑا کعبے سے بھی اعلیٰ ہے اور خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو امام جلال الدین سیوطی، سب کہو رحمت اللہ علیہ، ایک کوئی میں عام مولوی دا نام نہیں لے رہا، یہ وہ جانا جنہوں جاگ دیا ہویا یار نے 72 والی دیدار کروایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، توجہ رکھیے گا، آپ نے مصطفیٰ کی قبر کے اندر کا حال بیان کیا ہے۔ وہ چند فکر آپ کو دے کے پھر میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو اس قبر میں اتارا گیا، امام سیوطی نے لکھا ہے، بابا میں نے نہیں، کس نے لکھا ہے؟ امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ سخت تھی، قبر کے اندر کی جگہ، اس کو نرم کرنے کے لیے کچھ مٹی نرم ڈالی گئی۔ آقا علیہ السلام کی لحد مبارک کے اندر کچھ مٹی نرم ڈالی گئی، اس مٹی کے اوپر ایک سبز رنگ کی چادر ہے۔ توجہ، اس مبارک مٹی کے اوپر ایک سبز رنگ کی چادر ہے، اس چادر کے اوپر وہ کپڑا ہے جو آقا علیہ السلام کو بطور کفن عطا کیا گیا، اس کپڑے کے اندر ہے وجود مصطفیٰ۔ غور کیجئے گا میری بات پر، غور کیجئے گا، اب ذرا نسبتیں گر لیں، زمین کو نسبت ڈائریکٹ وجود مصطفیٰ سے نہیں، اس زمین جو زمین کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، جو زمین عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اس زمین کو ڈائریکٹ نسبت وجود مصطفیٰ سے نہیں ہے۔ توجہ، اس زمین کو نسبت ہے نرم مٹی سے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، اس زمین کو نسبت ہے نرم مٹی سے، نرم مٹی کو نسبت ہے سبز چادر سے۔ کتنی نسبتیں ہو گئی؟ دو۔ تیسری نسبت کفن کا کپڑا اور چوتھی نسبت وجود مصطفیٰ۔ اب میں دعوت فکر دیتا ہوں، توجہ، نسبت کی بات بتا لو کہ نسبت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ ارے جس زمین کے خطے کو وجود مصطفیٰ سے 4 نسبتوں سے واسطہ ہو، ڈائریکٹ نہیں، کتنی درمیان میں نسبتیں ہیں؟ 4 نسبتوں کے بعد جس زمین کے ٹکڑے کو مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہو جائے، وہ ٹکڑا عرش سے بھی اعلیٰ، وہ ٹکڑا فرش سے بھی اعلیٰ، وہ ٹکڑا کل جہان سے اعلیٰ، وہ ٹکڑا جنت سے اعلیٰ، وہ ٹکڑا کعبے سے اعلیٰ، وہ ٹکڑا خدا کے عرش سے اعلیٰ۔ تو پھر کیلکولیٹر پہ حساب گھر جا کے لگا لینا، جس زہرا کو نسبت ڈائریکٹ وجود مصطفیٰ سے ہو، پھر نسبتوں کے کمانے کہاں سے لاؤ گے؟ پھر کوئی فیتا لے کے ناپنا شروع کرے تو کم عقلی نہیں تو کیا ہے؟ تو بولو تو صحیح، جس کو ڈائریکٹ رسول اللہ کی ذات سے، جس سیدہ دو جہاں کو نسبت ہو، جس حسنین کریمین کو نسبت ہو، اور نسبت بھی وہ کمال کی حسن حسین کو مصطفیٰ کے ساتھ، کہ ایسی نسبت جہان میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس کا اشارہ دیتا ہوں، باتیں آپ نے جو 2 باتیں کروں یہ آپ نے کثرت کے ساتھ سنی ہوئی ہے، لیکن آج نئے چسکے کے ساتھ آج اس کو نسبت کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیے، دنیا کا ہر دادا یہ کہہ سکتا ہے پوتا مجھ سے ہے؟ نہیں، سمجھ نہیں آ رہے تو میں گل نہیں۔ دنیا کا ہر نانا کہہ سکتا ہے نواسا مجھ سے ہے، یہ حق تو ہر کسی کو حاصل ہے۔ آج کوئی کرے جرت اگلا فکر آکھے، آج بڑے بڑے مولوی پہ نے، بڑے بڑے علامے فامے پہ نے، بڑے بڑے فتویٰ باز پہ نے، بڑے بڑے مفتی صاحب پہ نے،
بڑے بڑے فیس بک کی اسکالر پہ تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کوئی کرے جرت، یہ تو کہہ سکتا ہے میڈیا پہ آ کر کہ میرا پوتا مجھ سے ہے، ملا کر جرت اور کہہ کہ میں اپنے پوتے سے ہوں، کر جرت، کرنا جرت، یہ کمال میرے رسول کا تھا، کمال میرے میرے گل یاد آ گئی، میں سنانی ضرور، ذرا توجہ دے نال جاگ دیا۔ کائنات دے وچ مین رشتے دو نے، کتنے مین رشتے کتنے ہیں؟ دو۔ ایک رشتہ بنتا ہے کے کے ساتھ، ایک بنتا ہے سے کے ساتھ، کے اور سے یہ مین رشتے، ایک بنتا ہے کے کے ساتھ، یہ کے کی بھی نسبت ہے، ہم اس نسبت کو بھی سلام کرتے ہیں، اور سیک سے بھی نسبت ہے، ہم اس نسبت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہم گناہگاروں سے لے کر ولیوں غوثوں کتبوں تک، ہم گناہگاروں سے لے کر غوثوں کتبوں قلندروں تک، ان سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کے خلفائے راشدین تک، خلفائے راشدین سے لے کر کل نبیوں پیغمبروں رسولوں تک، ہر کسی کا رشتہ اللہ رسول سے کے والا ہے، ہر کسی کا رشتہ اللہ رسول کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے صحابی رسول سے ہے؟ تو دسو، وہ تسی تے پڑھے لکھے بندے بیٹھو، میں تیان پڑھا، تسی دس دو، کوئی کہہ سکتا ہے صحابی رسول سے نہیں، رسول کا ہے، صحابی رسول سے نہیں، رسول کے صحابہ ہے، خلفائے راشدین رسول سے نہیں، میں چونکہ اجتماعی بات کر رہا ہوں، پھر کسی نے وکھریاں کریں گے، لیکن ابھی میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، کہ خلفائے راشدین وہ رسول سے نہیں، رسول کے ہیں، وہ ولی اللہ سے نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے، یہ چاروں کتابیں اللہ سے نہیں، اللہ کا کلام ہے، آپ امت رسول سے نہیں، رسول کی امت ہے، تو میں نے کہا ہم سے لے کر نبی اللہ سے نہیں ہوتا، اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہر کسی کا رشتہ کے والا۔ سنو، چار ذاتیں دنیا میں ایسی ہیں جن کا رسول سے تعلق کے والا تو ہے ہی، کے سے ہم انکار نہیں کر سکتے، ان کا رشتہ رسول سے کے والا تو ہے ہی، پر فرمایا العلی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، فضیلت نسبتوں کو ہے نا، تو پھر بتائیے نسبتیں، فرمایا الحسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، الحسین منی وانا من میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، الفاطمہ پتہ تو بنتی، لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، اکھلوئے پڑھیا لکھیا، مجھے کسی گرامر میں، عربی کی کسی کتاب میں مجھے بدعہ کا معنی جگر کا ٹکڑا دکھا دو، نہیں ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، نہیں ہے، بدعات کا معنی ہے جسٹ ٹکڑا، وہ سپیکر کا ٹکڑا ہے تب بھی بدعہ، وہ پلاسٹک کا ٹکڑا ہے وہ تب بھی بدعہ، وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے وہ تب بھی بدعہ، یہ بدعہ بھی پڑھا جاتا ہے، بدعہ بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طریقے، دونوں اعراب سے پڑھا جاتا ہے، کسی شے کا ٹکڑا ہو وہ بدعہ ہے، مولوی تو جگر دی عربی کوئی نہیں ہوندی، اب یہاں لفظ جگر تو ہے ہی نہیں، فرمایا فاطمہ بدعت منی، اوے ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، پر فاطمہ کا امتیاز یہ ہے، یہ صرف محمد کے جگر کا ٹکڑا نہیں، محمد کا ٹکڑا ہے، تین ہی تو لفظ ہیں نا، توجہ بھائی، تین ہی تو لفظ ہیں، الفاطمہ کا معنی کیا ہے؟ انہی عربی کا جسے کھلو نا، فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ
बदा का माना क्या है? टुकड़ा। मिन्नी का माना क्या है? मेरा। मुझे जिगर कितों पाया ने? कुछ यहाँ एक नहीं आ रहे। फातिमा बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। हूं एदी तशरीह थोड़ी जी मैं अपने लफ्ज़ां च कर ला जे फतवे तो बच जाए कर सकना। पर मैं फातिमा मेरा टुकड़ा है, मैं ताहिर हूँ, मैं ताहिर हूँ। फातिमा मेरी तहारत का टुकड़ा है, मैं कासिम हूँ, फातिमा मेरी कासिमियत का टुकड़ा है। तो तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है कि नहीं है? मैं मासूम हूँ। अगला जुमला कहूँगी जो जो कुछ रसूल की शान है उस हर शान का टुकड़ा फातिमा तू ज़हरा है, हर शान का टुकड़ा फातिमा तू इल्ला नबी। फातिमा सिर्फ नबी नहीं, हाय ला नबी या बात। फातिमा सिर्फ नबी हूं मैं इत्थे चस्के दी गल सुनावां तुहानू। जदों बिदआ नबी नहीं ते काना नबी किवें हो सकदा? तवज्जो तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। जदों बिदआ नबी नहीं, तवज्जो है नहीं आपकी? जब बिदआ नबी नहीं तो कोई काना पीला नबी कैसे हो सकता है? नबुव्वत मेरे मुस्तफा के वजूद पे कल भी बंद थी, नबुव्वत आज भी बंद है, कयामत तक नबी फकत मोहम्मद मुस्तफा। समझ आ रही है? ये निस्बत है। अब देखें मैंने अहले बैत का जिक्र किया, बोलिए क्यों किया? मेरा सवाल है आपसे, क्यों किया? इसलिए कि नबी से निस्बत है, नबी से। हूं थोड़ी जी गल और भी करना। फातिमा को डायरेक्ट निस्बत वजूद मुस्तफा से है, उसका सानी जहान में कोई नहीं। तो जब जमीन से लेके गार तक वो किसी के कंधे थे, असी डंडी मारने वाले नहीं, असी काने नहीं, असी तुम आखा ले, असी काने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असी काने नहीं, हम दोनों आंखों वाले हैं। हम दहलीज़ अहले बैत पे भी सजदा करने वाले हैं और चौखटे सहाबा को भी चूमने वाले हैं। वो कंधे सिद्दीक़ अकबर के थे, वो कंधे ताजदार सदाकत के थे, वो कंधे खलीफा तो बिला फसल के थे। तवज्जो, कंधों पे उठाकर जिथे आज जवान चाहते त्रै बारी साह लेंदा है, नहीं समझ आ रही? वहां तक ले जाना ये डायरेक्ट निस्बत थी कि नहीं? हुण दसो सिद्दीक दा सानी जहान च कौन है? उन्हीं आवाज का सुभान अल्लाह होनी चाहिए, उन्हीं आवाज से जितनी शान अहले बैत सुनकर सुभान अल्लाह का है, अब उतनी मुस्तफा के यार का नाम सुन के सुभान अल्लाह का। समझ आ रही है? फिर कहां लाओगे उम्मुल मोमिनीन का सानी? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये निस्बत है, ये क्या है? मेरे आका ने एक दिन हुजूर इस्लाम घर तशरीफ ले गए। भाई ये वाकया किसी मुस्तनद किताब के अंदर नहीं आया। मैं चूंकि जरा थोड़ी सी गुफ्तगू में ईमानदारी इस्तेमाल करता हूँ, और भावें कितने करा तो भावें ना करा, समझ आ रही? लेकिन मैं गुफ्तगू बड़ी सोच समझ के, मैं एक एक लफ्ज सोच के मुंह से निकालता हूँ कि कल को मुझे उस पर रजू ना करना पड़े। मेरे जुमला नहीं तुझे समझे, उसी मेरा जुमला नहीं समझे। मैं हर जुमला इसलिए सोच के निकालता हूँ कि कल को मुझे उस पर रजू करके वीडियो ना बनवानी पड़े। भाई बंदे तो पुत्र बनो, बोल नहीं सोच के। तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये आम कुतब के अंदर ये वाकयात, ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर एक दिन घर गए, सजदा कायनात रोटियां लगा दी थी, सजदा कायनात रोटियां लगा रही थी। आका ने फरमाया फातिमा एक रोटी मैं भी ना लगाऊं? हुजूर ने आपने फरमाया लगा लो। पेड़ा बना के सजदा ने दिया। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से रोटी तंदूर के अंदर जो सजदा ने लगाई थी भुज भुज के बाहर निकल आई, पर वो रोटी जिसको यार की निस्बत हो गई थी, जिसको दस्ते मुस्तफा की निस्बत हो गई थी,
جس کو ید اللہ والے ہاتھوں کی نسبت ہو گئی وہ روٹی کچی دی کچی. سیدہ فرماتی ہے ابا جی بڑی حیرانگی والی گل ہے میری روٹیاں تپ تپ کے باہر انہوں بجدی نے پہ جناب دی روٹی کچی دی کچی. بس رسول نے ایک بات سمجھانا دی فرمایا فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے, یہ تو اس کو میرا ہاتھ مس کر گیا ہے, مس کر گیا ہے, اس کو یہ آگ نہیں جلاتی. مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے ساتھ زندگی میں نے ایک بار مسافہ کر لیا ہے جس کے ساتھ میں نے ایک دے بار مسافہ کر لیا ہے رب اس وجود پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے. مجھے بتایا جائے جس کے ساتھ مصطفیٰ ایک بار مسافہ کر لے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا, وہ عائشہ صدیقہ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نسبت کی بات کر رہا ہوں اور ڈنڈی مارنے والوں میں سے نہیں ہوں, میں نسبت کی بات کر رہا ہوں. جس کو جو نسبت مل گئی, جس کو آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنا. پیر جماعت علی شاہ صاحب سب کہو رحمت اللہ علیہ. میں نکے جے جنے دا نا نہیں لیا. بندہ خالص سید بھی ہوئے تے پھر کتب بھی ہوئے تے پھر ولی بھی ہوئے تے پھر سونے تے سہاگا انہوں تے آندے ہوں. آخری بات ہے, ابھی تک بتائیے کہ نسبت کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. اب بتاتا ہوں کہ نسبت کی بے ادبی کرنے والا کہاں جائے گا. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف حاضر ہوا. یعنی وہ گل بڑی سننا لیجیے, میری ساری تقریر ایک پاس ہے تے آ گل ایک پاس, تقریر تول. پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں حضور کہ میں مدینہ شریف حاضر ہوا تو مجھے وہاں ایک بندہ ملا. اس نے مجھے کہا کہ قبلہ شاہ جی مجھے 20 سال ہو گئے ہیں میں مدینے میں رہتا ہوں. کتنے؟ 20. جناب توجہ, ایک ایک بندہ توجہ, ایک ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں. 20 سال ہو گئے ہیں میں مدینہ شریف میں رہتا ہوں. حضور 15 سال میرے اس حال میں بیتے کہ ہر روز یار صاحب میں آتا تھا. حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی, آقا تشریف لاتے تھے. حضور 5 سال ہو گئے ہیں, اللہ جانے کیڑی غلطی ہوئی یار نے ملنا چھوڑ دی. تسی حضور دے بیٹے ہو, چلو گنبد خضرا تے میرے نال میری سفارش کرو. توجہ ہے میری یہ گل ضائع نہ کر سو, یہ ضائع کرنے کی تو میں ادھر چھڑ دوں. بڑا ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں. جماعت علی شاہ سے فرماتے میں نے اس کا بازو پکڑا, گنبد خضرا کے سامنے آ گئے اور میں نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں پر اے آیا تیرا سمجھ کے. میں کچھ بھی نہیں لیکن یہ لایا ہے تیرا سمجھ کے. ہوں اپنی لاج پالی بھی رکھ تے میری عزت بھی رکھ. دعا ہو گئی, دعا ہو گئی. وہ شخص بھاگا ہوا صبح صبح جماعت علی شاہ کے پاس, حضور میں نے آج راتی حضور ملے. وہ مننے نا مجھے آج رات حضور خواب میں بھئی کیا باتیں ہوئی. توجہ, وہ کہتا بندہ کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ کوئی غلطی تے میرے کو لو, لیکن اگر آپ مجھے بتائیں گے نہیں نا تو وہ پھر بھی ہو سکتی. مجھے آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ وہ غلطی میرے آخری جملے لوگوں اگر یہ جملے تمہارے دل میں بیٹھ گئے تو شاید آج راتی تو نیندر نہ آئے. میں توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا سن تیری غلطی یہ تھی فلاں دن تو فلاں ہوٹل میں ناشتہ کے لیے گیا تھا. اے میرا نبی ایٹا باخبر جی, تو فلاں ہوٹل میں ناشتے کے لیے گیا تھا. حضور گیا تھا. فرمایا تو نے ویٹر کو کہا تھا مجھے لسی پلا. یا رسول اللہ کہا تھا. فرمایا وہ لسی لے کے آیا تھا. حضور آیا تھا. فرمایا تو نے ایک گھونٹ بھر کے لسی کو رکھ دیا تھا اور ویٹر کو کہا تھا اے لسی تیری ٹھیک نہیں, اے کھٹی بہت ہی ہے, میں نہیں پینی چونکہ میں جھوٹی کر دیتی ہے, پیسے لے لے. پیسے دے کے واپس آ گیا سے. یا رسول اللہ آ گیا تھا. فرمایا جس کو میرے مدینے کی لسی کھٹی لگے نا ہم اس کو خواب میں نہیں ملا کرتے. جس کو ہمارے مدینے کی لسی اس سے محبت نہ ہونا
دل میں میل آ جائے نا کہ یہ کھٹی ہے، اس کو ہم خواب میں نہیں ملا کرتے، گھر جا کے سوچنا جو مصطفیٰ مدینے کی لسی کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا، وہ جو پاس لیٹے ہوئے ہیں، کیا بات ہے۔